अस्सलाम वालेकुम। इमरान याकूब खान साहब के साथ व्यू पॉइंट से मैं हूं ज़ैनब जतोई। नाजरीन, प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए पॉलिटिकल स्पेस बनाने के लिए इस वक्त अपोजिशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही है। हुकूमत और अपोजिशन मुज़ाकरात के लिए तैयार तो हो चुकी है, लेकिन ये नहीं वाज़े किया गया कि दोनों के दरमियान बातचीत कब शुरू की जाएगी, और अगर अपोजिशन मुकम्मल तौर पर मुत्तहिद नहीं होती तो फिर जो मुज़ाकरात के दौरान फ़ैसला किया जाएगा उस फैसले को किस तरह से माना जाएगा, ये बड़ा अहम सवाल है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि एक तरफ एहतजाज की पॉलिसी पर गामजन है, किस तरह से इस तमाम तर मामले को आगे लेकर चलेगी, इस पर बात करेंगे। कुछ और सियासी इश्यूज़ को भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे अफगानिस्तान से ताजिकिस्तान की सरहद को एक दफ़ा फिर निशाना बनाया गया है। अफगानिस्तान इस वक्त अपने तमाम तर हमसाया ममालिक के लिए थ्रेट के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है। UN की रिपोर्ट में भी बताया गया है कि किस तरह से दहशतगर्द तंजीमें जो हैं वहाँ से दहशतगर्दी करती हैं। और अब अफगानिस्तान तालिबान हुकूमत की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान से बात करना चाहते हैं। अब इस तमाम तर मामले को किस तरह से आगे लेकर चलना है तालिबान हुकूमत ने, ये देखना होगा। और साथ ही साथ बात करेंगे, भारतीय वज़ीर दिफा ने एक दफ़ा फिर नई धमकी दी है पाकिस्तान को। क्या भारत कोई जंगी माहौल चाहता है? भारत जो कि पाकिस्तान को एक तरफ धमकियाँ देता है, दूसरी तरफ भारत के अपने लिए चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि सिख फॉर जस्टिस की जानिब से भारत ने मसीहों के लिए ट्रंप लैंड के नाम से महफूज मुल्क बनाने का मुतालबा किया गया है। इस पर भी बात करेंगे कि किस तरह से आगे भारत के लिए मामलात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में बात करेंगे गैस के नए ज़खायर तलाश करने के लिए इस वक्त कई ममालिक जो हैं वो इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका जो कि पहले से ही अमेरिकन कंपनीज जो हैं इसमें दिलचस्पी रखती हैं। इसी तरह से अरब मीडिया ने कुछ खलीजी ममालिक को भी ये कहा है कि इन गैस के ज़खायर की तलाश के लिए पाकिस्तान में दिलचस्पी दिखाएं। ऐसे में 2026 जो है पाकिस्तान के लिए मुआशी लिहाज से कितना खुशहाल होगा, इस पर बात करेंगे। इमरान साहब, इस मामले पर आपसे बात करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ज़ाहिर है आपकी तो कई मुलाकातें बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से हुई हैं। किस तरह से आप उनकी शख्सियत को और उनकी सियासत को डिफ़ाइन करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ैनब, सबसे पहली बात तो ये है कि आज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 18वीं बरसी जो है, इस पे मैं समझता हूँ कि हर पाकिस्तानी जो है वो आप देखें उसका ताल्लुक़ ख्वाह किसी भी पार्टी से है, वो अफसोस का इज़हार कर रहा है कि बेनज़ीर भुट्टो की इस शहादत ने सिर्फ पीपल्स पार्टी को ही नुकसान नहीं पहुंचाया, सिर्फ भुट्टो ख़ानदान को ही नुकसान नहीं पहुंचाया, उसने पाकिस्तानी सियासत को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुंचाया। मोहतरमा एक इंतहाई समझदार, पढ़ी लिखी और इंतहाई सियासी समझ बूझ रखने वाली खातून थी, और जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तानी सियासत में बर्दाश्त जो है उसको शामिल किया। और आज जितनी भी जमातें, ख़ास तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नून और पीपल्स पार्टी मिसाक जमहूरियत की बात करते हैं, तो अगर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ना होती तो मिसाक जमहूरियत भी ना होता। मुझे आज तक याद है कि जब मोहतरमा सऊदी अरब में जब मियाँ नवाज शरीफ एग्ज़ाइल पे थे और वहाँ जद्दा में सरूर पेरिस में राइश पजीर थे, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अपने शोहर मौजूदा सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब के साथ वहाँ पे तशरीफ़ लाई थी, और वहाँ पे जो है मिसाक जमहूरियत के हवाले से बड़ी जो है फ्रूटफुल गुफ्तगू हुई, आप ये कह सकती हैं कि वहाँ पे उसकी बुनियाद रखी गई। मैं ख़ुद भी बतौर सहाफ़ी वहाँ पे मौजूद था और मुझे उस वक्त ये सब कवर करने का भी मौका मिला। तो मामला ये है कि मोहतरमा जो हैं उनका सियासी किरदार अगर देखा जाए तो उसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है, और उनकी शहादत के हवाले से जितना भी अफसोस किया जाए वो भी कम है। नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ हालात हाजरा पर। इख्तियार वली खान साहब, कोऑर्डिनेटर वज़ीर आज़म, हमारे साथ मौजूद हैं। इख्तियार वली खान साहब, जो कुछ हो रहा है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, मुज़ाकरात का जो दौर है वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और दोनों तरफ से जो शराइत रखी गई थी वो भी मान ली गई हैं। किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि आपने ये भी कहा था कि वज़ीर आज़म ने कई बार दावत दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की। अब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लहजा दुरुस्त रहा तो PTI, हमारे पास बहुत कुछ है PTI को देने के लिए, तो इसको किस तरह से देख रहे हैं? मुज़ाकरात कब तक शुरू होंगे, और क्या इस बार मुज़ाकरात वाकई बामानी साबित होंगे, मानी खेज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया ज़ैनब। देखें, दर हकीकत जब डायलॉग ही बुनियादी तौर पर तमाम मसाइल का हल है, तमाम अमराज की दवा है,
ڈائلاگ جب ہوگا تو راستے نکل آتے ہیں. کوئی سٹیپ ڈاؤن ہو جاتا ہے, کوئی چیزوں میں ڈی ایسکیلیشن ہو جاتی ہے, سچویشن ڈیفیوز ہو جاتی ہے, ایک دوسرے کے لیے دلوں میں جگہ پیدا ہو جاتی ہے. تو بنیادی چیز جو ہے اصل میں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو ہم یہی بات سمجھانا چاہتے تھے کہ ایک تو آپ کی پارٹی نہیں ہے, اوپر سے آپ کی قیادت جو ہے وہ نابلد ہے, ناواقف ہے سوشل اور پولیٹیکل نارمز سے. جب تک ڈائلاگ نہیں ہوتے تو بات نہیں ہوتی. ہمارے درمیان اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بیچ میں بھی ماضی میں تلخیاں تھیں, لیکن جب ہم بیٹھنے پر آئے بات کی تو پھر ہم نے میثاق جمہوریت بھی سائن کیا, اور آج تک وہ جو رابطہ بحال ہوا ہے, تو اس طرح کی کوئی تلخیاں پھر دوبارہ نہیں بننے دی اور نہ بیچ میں آ سکتی ہیں. تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ پرائم منسٹر نے, حالانکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہماری جماعت میں ہارڈ لائنرز کی بھی ہر جماعت میں ہوتے ہیں. میں خود اپنی جماعت کا ایک ہارڈ لائنر ہوں, لیکن جب وزیر اعظم نے کہہ دیا, کیونکہ اس سے پہلے وزیر اعظم نے 6 بار پاکستان تحریک انصاف کو دعوت دی تھی ڈائلاگ کی, لیکن جس کو ریڈیکیول کیا گیا تھا, اور کہ آپ کے پاس کیا تھے, ہم نے آپ کے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں ہے. تب 7ویں بار جب پرائم منسٹر نے کیا تو ہم نے, ہمارے وہ لیڈر بھی ہیں, باس بھی ہیں, وزیر اعظم بھی ہیں, ملک کے چیف ایگزیکٹو ہیں, ان کا دل گردہ بڑا ہے اور انہوں نے کہہ دیا تو ہم اس کو آنر کرتے ہیں. تو جب میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کی جو خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کا ایک بیان آیا کہ جی بیرسٹر گوہر نے وزیر اعظم سے مذاکرات کے لیے منت کی, جبکہ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں جی میں تو 1 سال سے وزیر اعظم سے ملا ہی نہیں, تو منت کہاں سے کی؟ یہ پتہ نہیں اختیار ولی خان صاحب کیسے یہ بات کر رہے ہیں, غلط کہہ رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں. تو یہ کیا سارا چکر ہے سر؟ وہ بیرسٹر گوہر صاحب نے میرے خیال میں میری بات سنی نہیں ہے. وہ میں نے تو ویڈیو پیغام میں یہ بات کی تھی, وہ تو ریکارڈنگ تھی, وہ سن لے. تو اس میں تو میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ کوئی وزیر اعظم صاحب کے گھر گئے ہیں, یا آپ نے ٹیلی فون کیا ہے, یا آپ ان کے آفس میں آئے. میں نے حوالہ دیا ہے کہ آپ گزشتہ 10 دنوں میں اپنی 3 پریس کانفرنسز کو اٹھا لیں, جس میں آپ نے یہ کہا تھا کہ بس کریں, اب جانے دیں, خدا را معافی تلافی کی طرف آ جائیں, راستہ دیں, ہم بات کرنا چاہتے ہیں, ہم بیٹھنا چاہتے ہیں. ترلا ہی ہو گیا نا, منت ہی ہو گئی. کیونکہ اس سے پہلے جب ہم نے آپ کو بیٹھنے کے لیے کہا, ڈائلاگ کے لیے کہا, تو آپ کی جماعت نے, سب نے ٹرولنگ کر کے ہمارے وزیر اعظم اور ان کی پیشکش کا تمسخر اڑایا تھا. تو اس بار اگر انہوں نے آپ کو کہہ دیا کہ بڑے پن کا مظاہرہ ہے, اور اس کے باوجود علیمہ خان نے جو بیان دیا وہ قابل افسوس ہے, جو شیخ وقاص نے کہا وہ قابل مذمت ہے, قابل گرفت ہے جمہوری نارمز میں. ہاں صاحب, گزارش یہ ہے کہ قابل افسوس بھی ہو گیا, قابل مذمت بھی ہو گیا, مذاکرات کی بات ہر طرف سے ہو رہی ہے, لیکن بطور ایک صحافی کے میں آپ سے جاننا یہ چاہتا ہوں کہ جب اپوزیشن اتحاد بن گیا لنگرا لولا ایسا کہ جس میں پاکستان تحریک انصاف شامل ہی نہیں ہے, حالانکہ بون آف کنٹینشن تو خود مرکزی پارٹی تو تحریک انصاف ہے, باقی اپوزیشن اتحاد تو اس طرح سے نہیں ہے. دوسرا اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی نہیں ہے. تو اگر یہ دونوں پارٹیاں اس میں شامل ہی نہیں ہیں تو پھر اپوزیشن اتحاد سے اگر کوئی چیز طے بھی ہو جائے اور یہ دونوں اس سے انکار کر دیں تو پھر ایسے مذاکرات کا کیا فائدہ؟ تو جی ابھی ان کے ساتھ بیٹھ کر ہم یہ بات طے کریں گے کہ یہ بات کیا محمود خان اچکزئی صاحب اور جو ان کے دیگر ساتھی ہیں یہ انہی تک محدود ہے, یا اس میں تحریک انصاف شامل ہیں؟ جس میں ہم نے یہ سنا ہے کہ کوئی کمیٹی انہوں نے بنائی ہے جس میں علامہ راجہ ناصر عباس صاحب شامل ہیں, محمود خان اچکزئی صاحب ہیں, جس میں مصطفیٰ نواز کھوکر, جو ہم نے ان سے ضمانت لینی ہے, ان سے اشورنس لینی ہے وہ اس بات کی کہ آپ کے ساتھ جو ہماری بات چیت ہوگی تو عمران خان کی یہ تو ڈسکشن میں آئے گی. کیونکہ میرے خیال میں نے خود جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے, محمود اچکزئی صاحب جب ہمارے پی ڈی ایم کی حکومت میں, ہمارے پی ڈی ایم جو اتحاد تھا اس میں ہمارے ساتھی تھے, جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو اس میں نے خود ان سے پوچھا تھا کہ
عمران خان صاحب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے مجھے کہہ دیا تھا کہ انتہائی بے اعتبار شخص ہے، اس پر ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا، اپنی بات سے اور اپنی زبان سے فوراً پھر جاتا ہے۔ تو اقتدار ولی خان صاحب، آپ نے دیکھا کہ پچھلے سال بھی بڑی سنجیدگی سے مذاکرات شروع کیے گئے تھے گورنمنٹ کی جانب سے، پھر پی ٹی آئی کہتی رہی کہ ہمیں طاقتور حلقوں سے بات کرنی ہے۔ اب ظاہر ہے مذاکرات کو پھر ایک دفعہ شروع کیا گیا، محمود خان اچکزئی اور علامہ ناصر عباس صاحب بڑے سیریس دکھائی دے رہے ہیں۔ تو اب وہی بات آ جاتی ہے کہ اب کے مذاکرات میں ہم کیا سمجھیں، کیا اس کا فیوچر نکلے، کیا فیوچر ہوگا ان مذاکرات کا؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کو کوئی ریلیف ملنے والا آنے والے دنوں میں، یہ سمجھا جا سکتا ہے؟ دیکھیں زینب، سب سے پہلے جو نتیجہ اس کا نکلا ہے تو میرے خیال میں یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے جب وہ کہتے تھے نا کہ ہم اگر بیٹھیں گے تو ہم طاقتور حلقوں کے ساتھ بیٹھیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے وہ چیف ایگزیکٹو بھی ہیں اور وہ طاقتور بھی ہیں اور وہ ذمہ دار قوت بھی ہیں۔ تو پہلے جو انہوں نے کہا تھا میرے خیال میں یہ ان کی اپنی ہی باتوں کی نفی ہو گئی ہے۔ اختیار ولی خان صاحب، بات تو آج بڑی اہم ایک ایاز صادق صاحب نے بھی کر دی ہے۔ ایاز صادق صاحب اور رانا ثناء اللہ صاحب محترمہ بے نظیر بھٹو کی برسی پہ تشریف لے کے گئے ہیں، اور انہوں نے ایاز صادق صاحب نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل کر ایک لمبی اننگ کھیلنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو یہ جو لمبی اننگ کھیلنے کی تیاریاں کی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اشارہ مل گیا لمبی اننگ کا، یا ویسے ابھی پلاننگ ہی جاری ہے؟ اچھا، اب یہ جو بات انہوں نے کی ہے میرے خیال میں اس کی زیادہ وضاحت بہتر ہے کہ وہ خود ہی کر لیں، لیکن میں آپ نے اگر پوچھ ہی لیا ہے تو آپ بڑے بھائی بھی ہیں، میں اتنا ہی کہوں گا کہ اب پاکستان تحریک انصاف، پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، آپ سمجھ لیں کہ اٹس میثاق جمہوریت پارٹ 2 کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا، اور پھر کیا ہم یہ بھی سمجھ لیں سر پھر کیا ہم یہ سمجھ لیں کہ پیپلز پارٹی جلد ہی حکومت میں بھی شامل ہو رہی ہے؟ سر یہ تو دیکھیں نا، جب آپ براڈ سپیکٹرم میں چیزوں کو لے لیتے ہیں نا تو اس میں بہت ساری چیزیں، پھر چھوٹی چھوٹی چیزیں خود بخود حل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ حکومت کرنا، حکومت جوڑنا، توڑنا، مروڑنا، چھوڑنا، دوبارہ لینا، الیکشن کا، یہ معمولی باتیں ہیں، لیکن جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی سینس آف ریسپانسبلٹی جو ہے وہ بڑی ضروری ہے۔ سیاسی جماعتوں میں جب تک پختگی اور سنجیدگی نہیں آتی تو چیزیں جو ہیں وہ بگڑتی جاتی ہیں۔ میں پھر کہتا ہوں، محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت جو ہے، اگر وہ شہید نہ ہوتی اور لیڈرشپ کا ویکیوم گیپ پیدا نہیں ہوتا تو شاید آج ایسے حالات نہ ہوتے، اور ایک تیسری قوت جو محض تیسری قوت ہی ثابت ہوئی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں، ان کو شاید موقع نہ ملتا۔ تو اللہ سلامت رکھے ان لیڈرشپ کو، قیادت کو، بالکل سینس آف ریسپانسبلٹی کا خیال رکھنا چاہیے لیڈرشپ کو۔ بالکل آپ نے ویلڈ بات کی ہے۔ اچھا عمران صاحب، جس طرح سے بات کر رہے تھے لمبی اننگز کی کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو لمبی اننگز جو ہے آگے کھیلنے کا ارادہ رکھتی ہے، میرا سوال بھی اسی سے متعلق ہے۔ اب میاں نواز شریف صاحب، جو کہ ظاہر ہے پی ایم ایل این جانی میاں نواز شریف صاحب کی وجہ سے جاتی ہے، اب اس لمبی اننگز میں ہم کیا یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ کل کو میاں نواز شریف بھی ہمیں کوئی بڑے سیاسی عہدے پر نظر آ سکتے ہیں؟ کیونکہ بی بی سی اردو کے ایک آرٹیکل میں کہا گیا ہے کہ نون لیگ کے صدر نواز شریف کے سیاسی منظر نامے پر زیادہ متحرک نہ ہونے کا معاملہ، یہ سوال اٹھایا انہوں نے کہ پاکستان کی سیاست میں غیر متعلق ہو رہے ہیں میاں نواز شریف۔ تو اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ کیا امید رکھی جا سکتی ہے کہ میاں نواز شریف آگے جا کے کوئی ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کریں گے پالیٹکس میں؟ میرے خیال میں یہ ان کا تبصرہ ہی ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جہاں تک میری بڑے میاں صاحب سے ملاقات ہوئی، میاں نواز شریف صاحب سے، وہ ہمارے رہبر ہیں، ہمارے قائد ہیں، اور ان کے لیے اس وقت ان کی جو پوزیشن ہے وہ کنگ میکر کی ہے۔ جی بالکل۔ پنجاب میں ان کی بیٹی چیف منسٹر ہے، فیڈرل میں، مرکز میں، پورے پاکستان پہ ان کے چھوٹے بھائی بلکہ ان کے جانشین بھی ہیں، ان کے شاگرد بھی ہیں، ان کے کارکن بھی ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب۔ تو وہ ان کے لیے یہ فخریہ لمحہ ہے اور یہ ایک آئیڈیل سچویشن ہے۔ میں وہ اس لیول سے 3 بار ایک بندہ اگر اس ملک کا وزیر اعظم بن جائے، چیف منسٹر رہ جائے، وہ ساری چیزوں کو اتنے قریب سے وہ دیکھ لیں، ان کی کوئی حرص و ہوس نہیں رہتی ہے کہ
اب میں خود کہیں جا کے میں وزیر اعظم کیوں نہ ہوں، وہ اتاولے نہیں ہوتے ہیں، ان کی ایک سٹیچر بن جاتا ہے اس وقت. ان کا جو سٹیچر ہے میرے خیال میں وہ کسی بھی عہدے سے بہت بڑا ہو گیا ہے. لیکن سیزن پولیٹیشین تو ہیں، لوگ دیکھنا چاہتے ہیں ان کو آنے والے دنوں میں. ایک لوگ چاہتے ہیں کہ نواز شریف کو بھی وہ دیکھیں. یہ آپ کی بات درست ہے کہ میاں نواز شریف صاحب آپ کو اگلے کچھ تھوڑے عرصے بعد انشاءاللہ وہ آپ کو پولیٹیکلی ایکٹیو آپ کو ملیں گے، جو اپنی جماعت کو، اپنی پارٹی قیادت کو ان کے ساتھ پالیسی بنانا، پالیسی میکنگ کرنا، پارٹی کو منظم کرنا، ان ساری چیزوں میں اور ملکی معاملات میں آلریڈی ان کی انپٹس ہیں. میں یہ بات آن ریکارڈ کہنا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم شہباز شریف جو بھی کام کرتے ہیں وہ اپنے گرو سے، اپنے مینٹور سے، اپنے قائد سے لمحہ بلمحہ جہاں پہ ان کو ضرورت ہوتی ہے وہ پوچھتے بھی ہیں. میں یہ آپ کو وہ اجازت بھی لیتے ہیں، پوچھتے بھی ہیں، صلاح بھی کرتے ہیں، مشورہ بھی کرتے ہیں. آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ جیسے ہی ویکینڈ ہوتا ہے وزیر اعظم صاحب جب لاہور جاتے ہیں تو وہ ماڈل ٹاؤن سے سیدھا چلے جاتے ہیں جاتی عمرہ اور بڑے بھائی کے پاس بیٹھ جاتے ہیں. شریف فیملی میں جو بڑا ہوتا ہے تو اس کی بڑے کی حیثیت باپ کی طرح ہوتی ہے، اور میرے خیال میں یہی ان کی فیملی کا جو وہ ایک بانڈ ہے وہ اس کو بڑا ڈیفرنٹ اور منفرد بنا دیتا ہے. ٹھیک ہے، بالکل آنے والے دنوں میں میاں نواز وہ ایکٹیولی سیاست میں نظر آئیں گے. بہت شکریہ آپ کا اختیار ولی خان صاحب، کوارڈینیٹر وزیر اعظم ہمارے سے موجود تھے اور ہمیں بتا رہے تھے کہ آنے والے دنوں میں کیا سیاسی منظرنامہ بن سکتا ہے. ناظرین ابھی وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا. بریک کے بعد بات کریں گے کیا بھارت میں ٹرمپ لینڈ کے نام سے ایک نیا ملک بننے جا رہا ہے. ویلکم بیک. ناظرین افغانستان سے تاجکستان کی سرحد کو ایک دفعہ پھر نشانہ بنایا گیا ہے، جس کے نتیجے میں 5 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. پچھلے مہینے بھی ہم نے دیکھا کہ ڈرون حملہ کیا گیا، چینیوں کو نشانہ بنایا گیا، اور اب کچھ ہی عرصے میں یہ تیسرا حملہ ہے جو کہ تاجکستان کے سرحدی علاقوں پر کیا گیا افغانستان کی طرف سے. اب تاجک حکام نے کہا ہے کہ سرحدی سیکیورٹی بڑھانے کے حوالے سے مطالبہ کیا ہے طالبان حکومت سے. اب اس میں طالبان حکومت کیا کرے گی یہ دیکھنا ہوگا. اس سارے معاملے پر بات کریں گے. عبداللہ حمید گل، چیئرمین جوانان پاکستان دفاعی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں. عبداللہ حمید گل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جو کچھ ہو رہا ہے تاجکستان میں آپ کے سامنے ہے، افغانستان کی جانب سے تیسری دفعہ یہ حملہ کیا گیا ہے، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیوں افغان طالبان جو ہے برے طرح سے ناکام دکھائی دے رہے ہیں سرحدی علاقوں کو سیکیور کرنے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ آپ کے مدعو کرنے کا. دیکھیے چین جو ہے وہ بنیادی طور پہ نشانہ ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ نے، ان کے صدر نے، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ باگرام ایئرپورٹ جو ہے وہ ہم دوبارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. باگرام جو ہے وہ تقریباً 77 مربع کلومیٹر کے اوپر پھیلا ہوا ایک فضائی اڈہ ہے جو پہلے سوویت یونین کے استعمال میں تھا اور پھر جو ہے وہ امریکہ کے زیر استعمال آیا. اسی اڈے کے اوپر جو ہے وہ تقریباً اس کے ساتھ اور دیگر اڈوں میں ملا کے $10 ارب کا جو اسلحہ ہے وہ امریکہ یہاں چھوڑ کے چلا گیا. نتیجہ یہ ہوا کہ یہ تمام اسلحہ جو ہے وہ افغانستان کے اندر شرپسندوں کے ہاتھ لگ گیا، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے افغان طالبان حکومت جو ہے وہ کہتی تو یہ ہے کہ سارا اسلحہ ہمارے پاس ہے، لیکن جب بھی کوئی دہشت گرد پکڑا جاتا ہے تو اس کے پاس سے جو اسلحہ برآمد ہوتا ہے وہ امریکی ساخت کا ہوتا ہے. تو اس کے دو مطلب ہیں کہ یا تو وہ اسلحہ جو ہے وہ ان کو طالبان حکومت فراہم کر رہی ہے، اور یا پھر جو ہے وہ طالبان حکومت نے جو ماضی میں بولا وہ جھوٹ بولا. اب دوسری جانب جو ہے وہ ڈرون سے حملہ کیا گیا. اس سے ایک بات یہ ثابت آتی ہے کہ افغانستان کے اندر دہشت گردوں کے پاس ڈرون ٹیکنالوجی جو ہے وہ موجود ہے اور وہ اس کا استعمال کرتے ہیں. اور صرف ڈرون کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ڈرون اڑا لیا، بلکہ اس کے لیے جو اس کی سیٹلائٹ پکچرز ہیں اور جو باقی اس کے لیے لوازمات ضروری ہوتے ہیں، ریئل ٹائم جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، وہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ یہ کہاں سے آ رہی ہیں. ہندوستان کے پاس یہ سہولت موجود ہے. ظاہر ہے چین جو ہے اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے ہندوستان اپنا ایک کردار ادا کر رہا ہے. اور اب باگرام سے ہی بیٹھ کے صدر ٹرمپ نے یہ بات کہی تھی کہ وہاں سے 1 گھنٹہ دور جو ہے وہ چینی جو سارے نیوکلیئر انسٹالیشنز ہیں، اہم اڈے ہیں، وہ 1 گھنٹے کی فضائی دوری کے اوپر موجود ہیں. یہ بات کیوں کی گئی؟ چائنا کے حوالے سے. اب ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ جو پاکستان اور چین کا بارڈر ہے. عبداللہ صاحب یہاں پہ ایک ذرا سوال لے لیں.
جیسے کہ آپ نے یہ ساری صورتحال بڑے اچھے طریقے سے بیان کی، یہ فرمائیے گا کہ پینٹاگون کی جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس رپورٹ کے مطابق چین ممکنہ طور پہ جن ممالک کا اس میں ذکر کیا گیا کہ وہاں پہ فوجی اڈے قائم کرنے جا رہا ہے، ان میں بنگلہ دیش، پاکستان کے علاوہ تاجکستان کا بھی نام شامل ہے۔ تو جس طرح سے آپ نے پس منظر بھی بیان کیا اور پھر اس رپورٹ کی روشنی میں تاجکستان میں بھی اگر چین فوجی اڈا بنانے کا ارادہ رکھتا ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ جو آپ نے کہا کہ ڈرون صرف ایسے ہی نہیں ہے، پوری ایک ٹیکنالوجی چاہیے ہوتی ہے، وسائل چاہیے ہوتے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انڈیا اور امریکہ بہادر مل کے یہ سارا کام کروا رہے ہیں چین کے خلاف؟ جی مجھے تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ETIM جو کہ ایسٹرن ترکمانستان موومنٹ ہے وہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ جب امریکہ وہاں موجود تھا افغانستان میں تو ETIM کے اوپر کبھی کوئی حملہ نہیں ہوا، اور پھر جو ہے یہ معاملات جو ہے وہ اسی انداز میں چلتے رہے۔ اب ETIM جو ہے وہ ظاہر ہے چین کے خلاف استعمال کی جاتی ہے اور ماضی میں بھی ہوتی آئی ہے۔ ETIM جو ہے وہ ایک بہت ان کے لیے کاشغر اور اس سارے جو چنجان پروونس ہے اس کے لیے ایک بہت خطرہ ہے، اور چائنا اس کو ایک بڑا خطرہ جانتا ہے۔ اسی وجہ سے چائنا نے جو ہے اپنے کچھ اہم پوسٹ جو ہیں واخان کوریڈور کے اوپر ایک انہوں نے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کا جو ہے وہ قیام کر چکے ہیں، اور واخان کوریڈور جو ہے وہیں سے جو ہے یہ تمام آپ کو معلوم ہے کہ یہ 99.1 کلومیٹر لمبی پٹی ہے جو پاکستان کے پاس آتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ تاجکستان کا بارڈر شروع ہو جاتا ہے، درمیان میں افغانستان جو ہے وہ حائل ہے۔ تو اب چائنا کو تو یہ بات اچھی طریقے سے علم ہے کہ تاجکستان کے ساتھ ان کے جو مراسم ہیں، ایک تو ظاہر ہے سینٹرل ایشین کنٹریز کے اندر ایکسیس کرنے کے لیے ان کو تاجکستان اور پاکستان اور افغانستان تینوں ممالک کی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چائنا نے $22 بلین کی انویسٹمنٹ افغانستان کے اندر معاشی سطح کے اوپر کی ہوئی ہے، اور یہ حالات جو ہیں یہ میرے خیال میں اب آپ دیکھ لیجئے کہ جو نئی رپورٹ آئی ہے یونائٹڈ نیشنز کی، اس میں وہ 2 درجن دہشت گرد تنظیموں کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ افغانستان کے اندر حکومتی سرپرستی میں پل رہے ہیں، اور حکومت کون سی ہے جس کو $84 ملین پر منتھ جو ہے امریکہ کی جانب سے جو ہے وہ ایڈ آتی ہے، اور تقریباً 2021 عبداللہ بھائی اس میں ذرا یہ بھی عبداللہ بھائی ذرا اس میں یہ بھی شامل کر دیں، ایک تو یہ کہ تاجک صدر نے وہاں سرحدوں پہ فورس تو بھجوا دی ہے، لیکن تھوڑا سا اگر آپ پیچھے جائیں تو تاجک صدر نے ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں ان سے بھی ملاقات کی تھی، اور تاجکستان پاکستان کے ساتھ دفاعی تعاون بڑھانے کا بھی بڑا خواہاں ہے۔ تو اس سارے معاملے کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں تاجکستان کوئی بہت امیر ملک نہیں ہے، لیکن بہت اچھا ملک ہے، اور پاکستان کے لیے ایک نرم گوشہ رکھتا ہے۔ فارسی بان لوگ ہیں، ایران کے بہت قریب ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ تاجکستان جو ہے آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ احمد شاہ مسعود جو تھے اور جتنا ناردرن الائنس تھا ان کا ایک خاص تاجکستان کے ساتھ تعلق تھا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اس کے بعد اب جو حالات ہیں وہ کچھ اور نہج کے اوپر چلے گئے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا کہ تقریباً $19 بلین امریکہ جو ہے وہ افغانستان میں 2021 کے انخلا کے بعد سے لے کے اب تک دے چکا ہے۔ تو یہ پھر ایک طرف تو دہشت گرد تنظیمیں وہاں پنپ رہی ہیں، وہ چین کے خلاف جو ہے نبردآزماں ہیں، پاکستان کے خلاف وہ کام کر رہی ہیں، جیش عدل جو ہے وہ ایران کے اندر حملے کرتا ہے، تاجکستان کے اندر علیحدہ ہے، UIM جو ہے وہ ازبیکستان کے اندر حملے کرتی ہے۔ یہ سارا کا سارا جو معاملہ ہے یہ افغانستان میں وہاں موجود ہے، اور پھر سر بتایا گیا ہے کہ داعش، خراسان، متعدد غیر عسکری قوتیں جو ہیں افغانستان میں موجود ہیں اور افغانستان سے حملے ہوتے ہیں۔ اب تمام تر جو ہمسایہ ممالک ہیں ان کے لیے افغانستان ایک تھریٹ بن چکا ہے، تو سر کیا سمجھتے ہیں ایسے میں کیا پالیسی اپنانی ہوگی، کس طرح سے ہم اپنے ممالک کو یا ملکوں کو سیف کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اب افغان رجیم کہہ رہی ہے کہ پاکستان سے بات کرنے کے لیے آمادہ بھی دکھائی دے رہی ہے، تو کیا کرنا ہوگا؟ پاکستان کو کس طرح سے ان تمام تر معاملے کو لے کر آگے چلنا چاہیے تاکہ پاکستان کو محفوظ بنایا جا سکے؟ دیکھیں اس میں کیا افغان رجیم کے ساتھ دوبارہ سر کیا افغان رجیم کے ساتھ دوبارہ مذاکرات کرنا چاہیے؟
مذاکرات تو دیکھیں میرے خیال میں کبھی بھی جو ہے ختم نہیں کرنے چاہیے. اگر ہم ہندوستان کے ساتھ بھی بیک ڈور بات چیت چلتی ہے اور چلتی رہنی چاہیے میرے خیال میں, لیکن مذاکرات میں کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ طالبان جو افغانستان کے ہیں وہ اس ٹائم پہ صرف ٹائم بائے کر رہے ہیں. نوروز کے بعد جو جشن بہارا ہوتا ہے اس کے بعد ان کا اسپرنگ آفینسو دوبارہ لانچ ہوتا ہے, اور اس کے بعد یہ ایک پوری تاریخ ہے, پچھلے کئی میرے خیال میں سالوں سے ایسا چل رہا ہے. تو یہ ابھی بھی یہی کام کر رہے ہیں. ان کو ہم نے ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ جو ٹی ٹی پی ہے اس کی مین لیڈرشپ کو, خاص طور پہ جو ان کے مولوی رؤف وغیرہ جن کو ہم نے نشانہ بنایا, جو ڈرون ماسٹرز تھے, ان کے بعد جو ہے وہ ٹی ٹی پی کافی حد تک ٹھنڈی ہو گئی ہے. تو ابھی نئی ٹریننگ کے لیے ظاہر ہے انڈیا میدان جنگ میں کودا ہے, اور انڈیا جو ہے وہ امریکہ کا ایک ایلائی ہے. دفاعی ڈیل ان کے ساتھ سائن ہوئی ہے, اس میں ریئل ٹائم مانیٹرنگ کی فیسلٹی جو ہے وہ انڈیا کو دی گئی ہے امریکہ کی جانب سے, جو ان کے پاس جو ہے پاک بھارت جنگ میں پہلے موجود نہیں تھی. اب یہ ساری صورتحال جو ہے ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اسرائیل کے بھی فٹ پرنٹس جو ہیں وہ بلوچستان میں اور افغانستان کے اندر واضح نظر آتے ہیں, اور خود پاک بھارت جنگ کے اندر باقاعدہ اسرائیل اور انڈیا نے مل کر پاکستان کے خلاف محاذ کھڑا کیا تھا, اور اس بات کی ایکسیپٹنس خود وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہے وہ کر چکے ہیں, جب بنیان المرصوص کا جشن جو ہے وہ پاکستان مونیومنٹ اسلام آباد پہ منایا گیا تھا. بہرحال ان سب کے باوجود جس طریقے سے آپ نے کہا کہ پاکستان اور تاجکستان جو ہے وہ سر یہ فرمائیے گا کہ انڈیا کا بڑا مؤخر اخبار ہے دی ہندو, اس نے 2025 کو انڈیا کے لیے, بھارت کے لیے سبکی کا سال قرار دیا, اور وہ اخبار لکھتا ہے کہ جی جو وزیر اعظم مودی ہیں وہ اپنی توقعات پہ پورا نہیں اتر سکے, ان کی چیزیں جو عملی روپ نہیں دار سکیں. تو اس اگر پوری صورتحال کو دیکھیں, اس سینیریو کو, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مودی سرکار کا زوال جو ہے وہ شروع ہو گیا, اس کا آغاز ہو چکا ہے؟ دیکھیں مودی سرکار کو جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ آؤٹر ورلڈ سے نہیں بلکہ امپلوژن سے ہے. ان کے اندر, ملک کے اندر جو لاوا پک رہا ہے, جس طریقے سے انہوں نے سکھوں کے اوپر امرتسر پہ جو ہے وہ 6 میسائل, بیلسٹک میسائل داغے, اور پھر اسی طریقے سے جو نیکسلائٹ موومنٹ ہے وہ وہاں زور پکڑ گئی ہے. جو خالصتان کی تحریک ہے وہ پوری دنیا میں ریفرینڈم کرا چکے ہیں. اسی طریقے سے جو وہاں ریڈ کوریڈور ہے, اور پھر جو بنگلہ دیش کے ساتھ معاملات ہیں, میرے خیال میں کافی انڈیا کو مشکلات کا شکار ہے. ان کی جو فورن پالیسی ہے اس کو تو دا ہندو اخبار نے رج کے کرٹیسائز کیا ہے, اور کہا ہے کہ صدی کا سب سے جو میرے خیال میں کمتر سال تھا وہ 2025 تھا, جو میرے خیال میں ہزیمت کا شکار بنا بھارت کی فورن پالیسی کے لیے, دفاعی پالیسی کے لیے, اسٹریٹجک پالیسی کے لیے اور معاشی پالیسی کے لیے. اس میں انہوں نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات, روس کے ساتھ تعلقات, بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات, چین کے ساتھ تعلقات اور پاکستان کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ بہت خراب ہوئے, مغربی دنیا کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے انہوں نے بات کی کہ ہندو وشنو, یعنی کہ جو بنیادی طور پہ کہ پوری دنیا کے اندر جو گلوب کے ماسٹرز ہیں وہ ہندو ہوں گے, جبکہ اب وہ کہتے ہیں کہ ہندو کٹم, یعنی کہ ہندو کا خاتمہ, یعنی کہ اس سوچ کا جو ہے. لیکن سر یہاں پہ ایک یہ بھی بات غور طلب ہے, یہاں پہ یہ بھی بات غور طلب ہے کہ سکھ فار جسٹس تحریک نے تو انڈیا کے عیسائیوں کے لیے وہاں پہ ٹرمپ لینڈ کے نام سے نہ صرف ایک محفوظ ملک بنانے کا مطالبہ کر دیا بلکہ اس کا نقشہ بھی جاری کر دیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو مستقبل قریب میں بھارت ٹکڑے ٹکڑے ہوتا نظر آتا ہے؟ اور سر بھارت کے لیے آپ کو کس طرح سے لگتا ہے کتنے چیلنجز بڑھ رہے ہیں, کیونکہ جو کچھ بھارت کے سسٹر اسٹیٹس میں بھی جو کچھ ہو رہا ہے, آسام میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے, تو بھارت کے لیے چیلنجز کس طرح سے آپ سمجھتے ہیں کہ مزید آگے بڑھیں گے؟ دیکھیں اگر بھارت کو امریکہ کی سپورٹ نہ ہو اور آئی ٹی انڈسٹری کے اندر جس طرح $283 بلین کا ان کا ٹریڈ ہے, اگر وہ ختم ہو جائے جو کہ امریکہ کے مرہون منت ہے, تو بھارت جو ہے وہ ایک دن بھی نہیں چلے گا. یہ میں آپ کو بالکل بڑے واضح انداز میں بتا رہا ہوں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پورے ریجن کے اندر چائنا کی جو چائنا کو نیوٹرل کرنے کے لیے ایک واحد بھارت ہے, نہ نیپال کھڑا ہوگا, نہ سری لنکا, نہ پاکستان, نہ کوئی اور ملک. اس وجہ سے جو بھارت ہے
وہ اس کو اس چیز کا احساس ہے، اور پھر خاص طور پہ اس کو یہ معلوم ہے کہ جو CIA کی چیف ہیں وہ ایک بھارتی نژاد خاتون ہیں، تلسی گیبرٹ، اور اسی طریقے سے ان کے جو ملٹیپل لوگ ہیں جس میں JD وینس کی بیگم جو ہیں وہ بھی بھارتی خاتون ہیں. تو اس وجہ سے ان کو یہ معلوم ہے کہ بھارت کا امریکی جو ایک ہائرارکی ہے اس کے اندر بھارتی نژاد لوگوں کی ایک کثیر تعداد پائی جاتی ہے. اس وجہ سے بھارت اس چیز کو بڑا مینیپولیٹ کرتا ہے. دوسری جانب جو ہے وہ آپ نے جو سکھوں کے حوالے سے بات کی، دیکھیں سکھ فار جسٹس نے جو بات کہی ہے کہ وہ ایک ٹرمپ لینڈ بنا دیں، تو 2024 کی جو یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ آئی ہے اس کے اندر بھارت کو اقلیتوں کے لیے دنیا کا سب سے خطرناک ترین ملک قرار دیا گیا ہے کہ سب سے زیادہ اقلیتوں کے حقوق سلب کرنے والا ملک کوئی اور نہیں بلکہ بھارت ہے. لیکن اس کے باوجود بھارت کے ساتھ جو ہے تجارت کرنا، بھارت کے ساتھ امریکہ کی دفاعی ڈیل کا معاہدہ ہونا، بھارت کے اوپر جو ہے نوازشات ہونا، اور بھارت کو جو ہے ڈپلومیٹک ارینا کے اندر جس طریقے سے ان کے اوپر ٹیررزم کے ایکسپورٹ کے چارجز ہونے چاہیے، چاہے وہ آسٹریلیا ہو یا بنگلہ دیش، وہ پاکستان ہو یا کینیڈا، وہ امریکہ ہو یا قطر، ہر جگہ بھارت کے جو دہشت گرد ہیں وہ بالکل جس کو کہتے ہیں پنجابی میں بے ناتھے بیل کی طرح جو ہے وہ پھر رہے ہیں. ان لوگوں کو نکیل کوئی ڈالنے والا نہیں ہے. تو تب تک تو بھارت کو یہ معلوم ہے کہ وہ اپنا دکھائی دے رہے ہیں. سر اگر بنگلہ دیش کی بات کی جائے، آپ ذکر بھی کر رہے تھے، تو ان کے بھی تعلقات جو ہیں وہ نہایت کشیدگی کی صورتحال اختیار کر چکے ہیں. کیا سمجھتے ہیں بھارت اور بنگلہ دیش میں بھی کل کو کوئی جنگ ہو سکتی ہے، اور ایسے میں کیا پاکستان اور چین کا رول کیا ہوگا؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ بنگلہ دیش کے ساتھ جو ہے وہ ایک معاملہ بہت ٹینشن ہو چکی ہے، اور آلریڈی جو ان کی ایئر فورس کا 20% جو اسکواڈرنز ہیں، 4 اسکواڈرنز جو ہیں وہ بنگلہ دیش کے وہ فارورڈ بیسز کے اوپر جا چکے ہیں، جہاں کوئی جہاز جو ہے وہ لائیو ایمونیشن کی پریکٹس کر رہے ہیں. یہ ایک خطرناک عمل ہے. دوسری جانب جو ہے بھارت نے بھی اپنی جو 2 کورز ہیں ان کو جو ہے وہ وہاں موو کروایا ہے، اور بنگلہ دیش نے بھی اپنی آرمی کو، کیونکہ نظر یہ آ رہا ہے کہ 2026 کے فروری کے جو الیکشن ہے، مجھے تو اللہ رحم فرمائے مجھے بڑے خونی نظر آ رہے ہیں، کیونکہ را کا جو سب سے بڑا ہیڈ کوارٹر تھا وہ انڈیا کے بعد جو ہے وہ بنگلہ دیش کے اندر تھا، اور شیخ حسینہ جو ہے وہ اس ٹائم پہ وہاں گڑگاؤں کی طرف پہنچ چکی ہے، اور وہ وہاں بیٹھ کے ساری چیزوں کو جو ہے وہ مانیٹر کر رہی ہے. دوسری جانب جو ہے وہ آپ دیکھ لیجئے کہ جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ را یہ چاہتی ہے کہ اگر نوجوان نسل، پہلے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو پاکستان کے بیکڈ اپ لوگ ہیں یا یہ چند لوگ ہیں جماعت اسلامی کے، لیکن جب عثمان ہادی کی شہادت کا معاملہ آیا اور پورا بنگلہ دیش کا جوان نسل جو تھی وہ سڑکوں پہ آئی اور پھر بھارت کی بارڈر کے اوپر آ کے کھڑی ہو گئی، تو یہ بات ان کے لیے جو ہے وہ ناقابل یقین بھی تھی اور ناقابل برداشت بھی. عبداللہ بھائی یہاں پہ 2 سوال، میں اس بات کو مکمل کرنے دیں. دیکھیں اس بات کو ان کو یہ اندازہ ہے کہ اگر پولیٹیکلی سطح کے اوپر شیخ حسینہ اور اس کی جو جماعت عوامی لیگ کو اگر پولیٹیکل شکست ہو گئی تو اس کا مطلب ہے کہ بھارت کا انٹرسٹ جو ہے وہ بالکل وہاں ملیا میٹ ہو جائے گا، اور اس کے لیے بھارت دہشت گردی کا جو بیوپار ہے وہ بنا ہوا ہے. لیکن سر اگر بنگلہ دیش میں حسینہ واجد کی جو پارٹی ہے عوامی لیگ، اس پہ ویسے بھی پابندی لگا دی گئی ہے، تو پھر تو ویسے ہی ان کا بوریا بستر سیاست سے گول نہیں ہو گیا فی الوقت؟ جی آپ نے بالکل درست فرمایا، لیکن کیونکہ ابھی تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم پر پابندی ہے، لیکن نوجوان نسل جس طریقے سے باہر نکلی ہے تو لگتا تو یہ ہے کہ وہ تمام کا تمام ووٹ جو ہے جوان نسل کو ملے گی. اور کون سی جوان نسل؟ جس نے شیخ حسینہ کو بھاگنے پہ مجبور کیا تھا، جس نے شیخ حسینہ کی حکومت گرا دی تھی، جس نے شیخ حسینہ کے اوپر جو ہے یونائٹڈ نیشن کے ذریعے مقدمہ قائم کروایا اور اس میں اس کو سزا ہو گئی، اور اب جو ایکسٹریڈیشن ٹریٹی ہے اس کے ذریعے جو ہے اس کو بھارت سے بنگلہ دیش لانے کی باتیں شروع ہو چکی ہیں. تو میرے خیال میں یہ چیزیں ظاہر ہے بھارت اب جو بھی کام کر رہا ہے وہ جلدی میں کر رہا ہے، اور جلدی میں جب بھی کام کرے گا اس میں مسٹیکس کرے گا، اس میں غلطیاں کرے گا، اور نتیجہ جو ہے وہ بھارت کو بھگتنا پڑے گا. تو بھارت جو ہے وہ آئسولیشن کا شکار ہے، ڈپلومیٹکلی، پولیٹیکلی اور فائنینشلی اور اسی طریقے سے ملیٹریلی بھارت ہر فورم پر یقینی طور پہ آئسولیشن کا شکار ہو. جس طرح سے انٹرنیشنل میڈیا بتا رہا ہے کہ بھارت کو ہر فورم پر سبکی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. بہت شکریہ آپ کا عبداللہ حمید گل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہمیں بتا رہے تھے. ناظرین ابھی وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا. بریک کے بعد بات کریں گے گیس کے نئے ذخائر کی دریافت، مزید ہائیڈرو کاربنز کی موجودگی کی تصدیق.
ویلکم بیک ناظرین. بات کریں گے عرب میڈیا کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ خلیجی ممالک کو پاکستان کے معدنی وسائل سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور ایسے میں پاکستان کی متحدہ عرب امارات, سعودی عربیہ اور مختلف ممالک کے ساتھ کامیاب معاشی ڈیلز بھی ہو چکی ہیں, MOU بھی سائن ہوئے ہیں اور اب مزید جو کہا جا رہا ہے کہ خلیجی ممالک اس سے فائدہ اٹھائیں اور پاکستان میں جو بھی پیٹرولیم کے ذخائر موجود ہیں ان کو دریافت کیا جا سکے. ایسے میں کیا حکمت عملی بنانی ہوگی, اس سارے معاملے پر بات کریں گے. عبدالحنان گلوبل مائننگ ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود ہے. عبدالحنان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. پاکستان پیٹرولیم نے سندھ میں گیس کے نئے ذخائر کی دریافت کا اعلان کیا ہے, اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور روایتی اور غیر روایتی گیس میں کیا فرق ہوتا ہے, اس بارے میں بھی ہمیں بتائیں کہ کس طرح سے زمین سے نکالنے کے طریقہ کار کیا ہوتا ہے, یہ سارا پروسیس ہوتا کیا ہے, اس بارے میں سب سے پہلے تو ہمیں بتائیں. تھینک یو زینب. سب سے پہلے بتاتا چلوں یہ جو ابھی گیس کی ڈسکوری ہے کشمور ریجن میں, یہ فرسٹ آف دی ڈسکوری ہے پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ PPL کی, اور یہ ان کے اس بلاک میں 100% ورکنگ انٹرسٹ تھے. بہت سے علاقوں میں اپر انڈس بیسن میں اور بلوچستان اور سندھ کے ایریاز میں گیس آلریڈی ڈسکور ہوئی ہے, لیکن یہ انکنونشنل ریزروائر کی فرسٹ ڈسکوری ہے جو کہ PPL نے اس کو ٹارگٹ کیا, اور یہ تقریباً 1408 میٹر ویل ڈرل کیا اور یہ جون میں ویٹ سپڈ ہوا تھا. اور جو یہ گیس ہے ابھی اس کا پریشر لو ہے, 33 پاؤنڈز پر اسکوائر انچ گاج اس کا ورک فلو پریشر ہے, لیکن یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ PPL اس کو فردر انہانس کرے گا. جو روایتی ڈفرینس ہے کنونشنل اور ان کنونشنل ہائیڈرو کاربنس میں یا گیسز میں, کنونشنل گیس یہ ہوتی ہے کہ جب بھی ہائیڈرو کاربنس بنتے ہیں تو ہمارے پاس جو جیولوجیکل سیٹنگز ہوتی ہیں وہاں پر گیس ہوگی یا آئل ہوگا یا آئل اینڈ گیس کنڈنسیٹ ہوتی ہے. تو اس کو جب ہم ویل کو ڈرل کرتے ہیں تو جب ہم ایک مخصوص ڈیپتھ پہ پہنچتے ہیں تو ہم ڈیولپمنٹ ویل سے ہائیڈرو کاربنس کو پروڈیوس کرتے ہیں. جو کنونشنل گیس کا کنسیپٹ ہے یا کنونشنل ہائیڈرو کاربنس کا, یہ دنیا میں کافی بڑے ریسورسز اس میں ہیں, جس میں امریکہ خود بہت بڑا ایک ایسٹ ہے, اس طرح کینیڈا ہے. تو پاکستان میں فیوچر جو ٹارگٹس ہیں وہ انکنونشنل ریسورسز ہیں. انکنونشنل میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس گیسز یہ ایسے ریسورس موجود ہیں, لیکن ان کو ٹیکنالوجی وائز اس کو ہمیں پروسیس کرنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے, جو کہ کافی کاسٹلی اور اس میں رسک فیکٹر زیادہ ہوتا ہے. سو پاکستان تقریباً 70 سالوں میں اپنے کنونشنل ریسورسز کو ٹارگٹ کرتا آیا ہے, اب فیوچر لائی کرتا ہے انکنونشنل کا اور آف شور کا. سو یہ جو ایک ڈسکوری ہے انکنونشنل کی, یہ ایک الابسٹا فارمیشن ہے جس میں ڈرل ہوا. اور حنان صاحب یہ فرمائیے گا کہ جیسے آپ نے کہا تو یہ جو رپورٹ بھی ہے اس کے مطابق بھی کنویں سے غیر روایتی گیس تو نکلی ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جب یہ تصدیق ہو گئی کہ یہاں پہ جو ہے وہ ہائیڈرو کاربن موجود ہیں, تو پھر نیچے سرفس سے مزید گیس اور اس طرح کی چیزیں نکلنے کی کتنی امید کی جا سکتی ہے؟ جی عمران صاحب, اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہمیں ایک انڈیکیشن مل گئی ہے تو جس لیئر میں یہ گیس رپورٹ ہوئی ہے اس سے پہلے اس لیئر میں رپورٹڈ نہیں تھی, تو اب ہم اس میں یہ دیکھتے ہیں جو ہمارے آس پاس کی کنویں ہیں جہاں ویلز ہیں جہاں پہ سیم ہورائزن میں یہ والی فارمیشن پروڈیوس کرے گی, ہم ان کو کراس چیک کریں گے. اور یہ بیسیکلی ہمیں ایک مائل سٹون مل گیا ہے نیئر بائی ایریاز میں, کیونکہ یہ جو سندھ کا لوور بدین بلاک کا ایریا ہے, کشمور کا ایریا, یہاں پہ آلریڈی بہت سے ورکنگ انٹرسٹ ہیں, بہت سی لیزز اینڈ پراسپیکٹس ہیں. تو یہ جو ٹارگٹ ہمیں ملا ہے اس سے ڈیفینیٹلی جو پوٹینشیل ہے وہ ایکسپلوریشن کا بڑھ جائے گا, اور جو ہماری نیبرنگ کمپنیز ہیں وہ اس ایریا کو میں اور جو پاسٹ ویل ڈرل ہو چکے ہیں اس مخصوص لیول پہ اس کو کراس ویریفائی کریں گے, جس سے فائدہ ہوگا ایسے ریسورسز کو فیوچر میں آئیڈینٹیفائی کرنے میں. ظاہر ہے مزید گیس کے ذخائر بھی تلاش کرنے کی کوشش کی جائے گی. ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے عرب میڈیا نے کہا ہے کہ خلیجی ممالک کو فائدہ اٹھانا چاہیے, معدنی جو وسائل پاکستان میں موجود ہیں, کس طرح سے معدنی ذخائر کو دریافت کیا جا سکتا ہے پاکستان میں, اور عرب ممالک پاکستان کے کون کون سے معدنی وسائل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ میں بتاتا چلوں, پاکستان اسٹریٹجیکلی ایک بہت اچھی جیولوجیکل اینٹیٹی پہ موجود ہے. ہمارے نارتھ میں مائٹی ہمالائز اینڈ کراکم رینج ہے, ویسٹ میں چاگی کاپر پورفری بیلٹ ہے, اور یہ بیلٹ پوری سینٹرل ایشیا تک جاتی ہے, اور جو کہ دنیا کے ون آف دی لارجسٹ ہیوج میٹیلک منرل ریسورسز کو یہ ہوسٹ کرتے ہیں, اور جس میں ریکوڈک اٹ سیلف ان ٹیپ ون آف دی لارجسٹ انڈر ڈیولپ کاپر پروجیکٹ ہے. اگر ہم اپنے نیبرنگ کنٹری کو دیکھیں تو ہمارے پاس چائنا ہے, اور چائنا نے پاکستان میں آلریڈی انویسٹمنٹ کی تھی سینڈک میٹل کارپوریشن میں, سینڈک کے پروجیکٹ پہ, اور ابھی میٹلرجیکل کارپوریشن چائنا MCC جو کہ سیادک میں اور دوسرے پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں. سو ود دی پیسج آف ٹائم ہمارے پاکستان کا گلف کنٹریز کے ساتھ بہت اچھا الائنس ہے.
لیکن عبداللہ نان صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ پاکستان کو امریکہ نے یہ معدنی وسائل میں تعاون کی پیشکش کی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عرب کنٹریز کے ساتھ بھی یہ تعاون ہو جائے اور امریکہ بھی اگر یہاں پہ معاشی طور پہ انویسٹمنٹ کر دیتا ہے، سرمایہ کاری اس شعبے میں کرتا ہے معدنی وسائل میں، تو اس سے پاکستانی معیشت کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ بالکل، دیکھیں امریکہ خود گلف کنٹری کے ساتھ جیویز کر رہا ہے. گلف کنٹری کی بات کروں اس میں قطر ہے، سعودی عرب میں جو سب سے بڑی ان کی گورنمنٹ آرگنائزیشن معدن کا ابھی بیرک گولڈ کے ساتھ ایک MOU ہے، اور سعودی عرب کنگڈم کے اندر یہ کاپر پورفری بیلٹ پہ کام کر رہے ہیں. اسی طرح سعودی عرب کا امریکہ کے ساتھ $8 بلین کی ڈیل ہوئی ہے منرل ایکسپلوریشن کے لیے. سو اگر امریکہ بھی آتا ہے گلف کنٹریز میں، دیکھیں جو گلف کنٹریز میں ریسورسز ہیں وہ کاپر گولڈ کے ہیں اور فاسفیٹس کے ہیں، کول کے ہیں. سو گلف کنٹری کے لیے پاکستان ایک بہت اچھی اپرچونٹی ہے کہ اگر وہ یہاں پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور اس انویسٹمنٹ سے ان کو ایک گیٹ وے ملے گا ان میٹیلک ریسورسز کا. اور یہی موٹیو ہے کہ جو اب اس 2026 اپریل میں پاکستان منرل انویسٹمنٹ فورم آ رہا ہے، ہم اس چیز کو بڑا اچھا میسیج دے سکتے ہیں کہ گلف کنٹریز کو ایک اچھی اپرچونٹی پرووائڈ کیجیے، کیونکہ ہمارے بڑے اچھے اکنامک، سوشل اور کراس بارڈر ریلیشن شپس ہیں پاکستان کے گلف کنٹریز کے ساتھ. تو یہ تو بڑی اچھی خوشائن بات ہے کہ گلف کنٹری یہاں پہ آئے اور امریکہ کی پریزنس کے ساتھ ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہوگا. اور جو ہائیبرڈ ماڈل ہے منرل ایکسپلوریشن کا، کیونکہ پاکستان کو انویسٹمنٹ چاہیے، پاکستان اپنے ریسورسز کو جو لیزز ہیں ان پہ JVs کی ایک اپرچونیٹیز پرووائڈ کرے گا، جس سے جتنے بھی گلف کنٹریز ہیں انکلوڈنگ امریکہ وہ بھی آئے. تو اس سے میرا خیال ہے کہ ایک اچھا فیوچر میں روڈ میپ تیار ہوگا. بالکل سر، اسٹرانگ لائن. اچھا سر، آپ نے کاپر گولڈ کی بات کی تو یہ فرمائیے گا کہ جو ہماری ریکوڈک مائننگ کمپنی ہے اس نے فن لینڈ سے جو جدید ٹیکنالوجی کے لیے جو معاہدہ کیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ریکوڈک مائن کی ترقی جو ہے وہ اگر ہوتی ہے تو اس سے پاکستان کو کتنا فائدہ ہوگا؟ بالکل، دیکھیں فن لینڈ کی جو پروسیسنگ کمپنی مٹسو ہے، اور یہ دنیا میں ٹاپ آف دا لیڈ کمپنی ہے جو کہ ہیوی مشینری اکوپمنٹ اور منرل ٹیکنالوجی جس میں پروسیسنگ ہے اس میں بہت زیادہ یہ ان کے اپنے رول ماڈل ہیں. اور کسی بھی مائننگ سائیکل میں جو مین چیز ہے عمران صاحب وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ڈیولپمنٹ سٹیج میں ہمیں ہیوی مشینری، انرجی ایفیشنس مشینری چاہیے. یہ جو ریکوڈک مائننگ کمپنی کی مٹسو کے ساتھ ڈیل ہوئی ہے تقریباً 73 ملین یورو کی ڈیل ہوئی ہے، جس میں 40 ملین یورو فرسٹ فیز میں تھرڈ کوارٹر میں اینڈ نیکسٹ اماؤنٹ فورتھ کوارٹر میں یہ ورکنگ کریں گے. اس میں جو اسٹیٹ آف دی آرٹ چیز ہے کہ ان کے پاس جو جب ہم را اور کو پروسیسنگ میں لے کے جاتے ہیں اس میں ہم گرائنڈنگ کرتے ہیں، ہائی ڈینسٹی ملنگ انسٹرومنٹیشن ان کے لائرز ہیں. ایک عام آپ ٹرینڈ میں سمجھ لیں کہ اسٹیٹ آف دی آرٹ لو گریڈ اور کو ہائی گریڈ فنش پروڈکٹ میں کنورٹ کرنے کے لیے مٹسو پوری دنیا میں مشہور ہے. اور یہ بڑا اچھا گورنمنٹ آف پاکستان کا ایک JV ہے ود دی مٹسو ود دس فنش ٹیکنالوجی کہ وہ ہماری لو گریڈ اور کو ہائی فنش گریڈ پروڈکٹ میں کنورٹ کریں گے، کیونکہ دنیا میں مٹسو نے بہت اچھے پلانٹس انسٹال کیے اور اسٹیٹ آف دی آرٹ ان کی ہائی ڈینسٹی گریڈ لیڈنگ ہے. اور یہ اس معاہدے کے تحت اور بھی بہت سی سروسز ہیں جو کہ یہ JV فیوچر میں پاکستان کو پرووائڈ کرے گا. اچھا سر، معاشی لحاظ سے ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے بڑے کامیاب معاہدے جو ہیں مختلف ممالک کے ساتھ ہو رہے ہیں، خلیجی ممالک کے ساتھ. UAE کی بات کی جائے تو ڈیجیٹل بینکنگ، پورٹس اور دیگر ہمارے معاہدے ہوئے ہیں، MOU بھی سائن ہوئے ہیں. سعودی عربیہ کے ساتھ بھی ہمارے دفاعی اور معاشی معاہدے ہوئے. پھر اس کے بعد اگر بات کی جائے قطر کے ساتھ بھی ہمارے تجارتی شراکت داری کے حوالے سے معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھے ہیں. تو پاکستان جو ہے وہ کافی زیادہ معاشی لحاظ سے اسٹیبل ہوتا دکھائی دے رہا ہے کیونکہ کامیاب معاہدوں کی وجہ سے. لیکن یہ جو اب کریٹیکل منرلز کے شعبے میں تعاون بڑھانے پر بھی پاکستان زور دے رہا ہے، امریکی کمپنیز بھی انٹرسٹڈ ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے پاکستان کی معیشت جو ہے وہ کس طرح سے آپ کو آگے جا کے اسٹیبل نظر آ رہی ہے مزید؟ کیونکہ ظاہر ہے ایک ٹائم فریم ہوتا ہے، وقت لگتا ہے ان تمام تر چیزوں میں، اور کتنا وقت درکار ہوگا کہ تمام تر معاملہ جو ہے وہ پھر مثبت طریقے سے آگے بڑھ سکے گا؟ بالکل. اس میں ذرا آپ کو بتاتا چلوں کہ اکتوبر میں ہمارے فائنانس منسٹر جب US گئے ہیں انٹرنیشنل مانیٹرنگ IMF کی میٹنگ میں، سو وہاں پہ ان کی میٹنگ ہوئی ہے جو امریکن اسسٹنٹ پریزیڈنٹ ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے، جو کہ انٹرنیشنل ریلیشن فار کریٹیکل منرلز اور انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ میں مسٹر رکی، ان کے ساتھ جو بات ہوئی تھی بیسیکلی وہ دے ہیو آفرڈ پاکستانی گورنمنٹ فار دا لوکوموٹیوز، کیونکہ پاکستان نے پریویس ہسٹری میں بہت سے لوکوموٹیو پرچیز کیے. اور جو US اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے گلوبلی کریٹیکل منرلز کی ایکسپلوریشن کے لیے $135 بلین کی ایک ہیوج انویسٹمنٹ اناؤنس کی تھی، جس کا کچھ پارٹ ویری ریسنٹلی
ایگزیم بینک نے $1.5 بلین ریلیز کیا. سو کرٹیکل منرلز میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے ان ایریاز کو آئیڈینٹیفائی کرنا, پوٹینشیل ٹارگیٹس کو ڈھونڈنا اور ان کی مائننگ کرنا, اور مائننگ کے بعد جو پوری دنیا میں سب سے امپورٹنٹ کام ہے ان کی پروسیسنگ, جس میں آلریڈی آپ نے بھی کراس بارڈر کویشچن کیا ہے, جس میں آلریڈی پاکستان کا ایک MOU ہوا تھا فرانس کے ساتھ, اور فرانس کرٹیکل منرلز میں میگنیٹس کے پروڈکٹس کے لیے ریئر ارتھ کی پروسیسنگ میں بہت آگے ہے. سو پاکستان کو تو ایک میرے پرسپیکٹیو سے ایز اے مائننگ کنسلٹنٹ یہ ایک پراسپیرٹی ہے, جس میں آپ دیکھیں ٹرکی ہے, سعودی عرب ہے, آسٹریلیا ہے, کینیڈا ہے, US ہے, گلف کنٹریز ہیں, ایون ایران اینڈ چائنا. سو دس از دا رائٹ ٹائم ٹو انویسٹ ان دا مائننگ سیکٹر. میں تو ابھی اگر ایز اے ہول 2025 میں پاکستان کا بزنس پورٹ فولیو دیکھیں, مائننگ سیکٹر میں بڑا سکسیزفل رہا ہے. جسٹ ہمیں اپنے گورنمنٹ لیول پہ جو ہمارے کنسرن ڈپارٹمنٹس ہیں, جیولوجیکل سرویز ہیں, ان کو اپگریڈ کرنے کی ضرورت ہے, انڈیجینیس ریسورسز ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ جو ہمارے یہاں پہ مائننگ پروفیشنل ہیں جو اس تمام ڈیٹا بیس سے کنسرن کرتے ہیں ان کو اپگریڈ کیا جائے اور وہ بیٹر وے میں ان سروسز کو پرویل کریں, تاکہ ہم فیوچر میں انشاءاللہ ایک اچھا پراسپیرس پاکستان کو دیکھیں. بالکل, معدنی وسائل کو دریافت کر کے پاکستان جو ہے مزید اسٹیبلٹی کی طرف بڑھ سکتا ہے. بہت عبد الحنان گلوبل مائننگ ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہمیں بتا رہے تھے ظاہر ہے 2026 آنے والا ہے اور یقینی طور پہ 2026 جو ہے پاکستان میں معاشی اسٹیبلٹی کا سال ہوگا, اور جس طرح سے معدنی وسائل کو دریافت کرنے کی پاکستان کی جانب سے کوشش کی جا رہی ہے, انٹرنیشنل کمپنیز بھی اس میں انٹرسٹ لے رہی ہیں, تو یقینی طور پہ پاکستان جو ہے معاشی لحاظ سے مزید مستحکم ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اسی امید کے ساتھ پروگرام سے ہمیں دیجیے اجازت, کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.